तीन बड़ी खबरों से पाकिस्तान का सर आलमी सतह पर फख्र से बुलंद। पहली खबर, JF-17 थंडर का दुनिया में डंका। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी फख्र JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने तमाम तैयारों को पीछे छोड़ दिया। एक दोस्त ने मुल्क के साथ अहम खरीदारी का MOU साइन, कई और ममालिक भी लाइन में। ये त्यारा S-400 जैसे नाकाबिल शिकस्त दिफाई निजाम को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। दूसरी खबर, मईशत और रोजगार के लिए गेम चेंजर। यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग, कामयाबी से मुकम्मल GSP+ स्कीम की तजदीद और करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी पर रास्ता हमवार। नायब वजीर आजम ने मुआशी बका की जमानत दे दी। तीसरी खबर, रियासत रट की बहाली और कौमी सलामती का फैसला। अफगानिस्तान के साथ तिजारती बंदिश की सख्त हिकमत अमली रंग ले आई। तालिबान को $200 मिलियन का नुकसान। तजियाकारों ने इसे स्मगलिंग और दहशतगर्दी के रास्ते मुस्तकिल बंद करने का जरूरी इकदाम करार दे दिया। चलिए बढ़ते हैं इन तीनों खबरों की मुकम्मल तफसीलात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AB न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर। दुबई एयर शो 2025 में पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक लड़ाका त्यारे ने मेजर फोकल पॉइंट के तौर पर उभर कर न सिर्फ गैर मामूली तवज्जो हासिल की, बल्कि एक दोस्त मुल्क के साथ इस त्यारे की खरीदारी के लिए एक अहम MOU पर भी दस्तखत किए गए हैं। ये मुआहिदा हमारी बढ़ती हुई दिफाई शराकत दारियों और मकामी सलाहियतों का एक बहुत बड़ा सबूत है। आइए देखते हैं कि ये त्यारा कौन कौन सी खुसूसियात रखता है, इसने आलमी सतह पर क्या तासुर दिया और ये त्यारा पाकिस्तान के लिए क्यों इतना अहम है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक दुबई एयर शो ने पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी एतमाद को जाहिर किया। सबसे अहम पेशरफ्त एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी का MOU साइन होना है। MOU एक ऐसा इब्तिदाई मुआहिदा होता है जो दोनों फरीकैन के दरमियान किसी बड़ी डील को हतमी शक्ल देने के लिए रजामंदी का इजहार करता है और ये पाकिस्तान की दिफाई बरामदात में एक अहम संगे मेल है। ISPR ने मजीद बताया कि कई दूसरे ममालिक ने भी इस बैटल प्रूवन जंग में आजमाए हुए लड़ाका त्यारे को खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इससे साबित होता है कि JF-17 सिर्फ एक इलाकाई कुव्वत नहीं बल्कि आलमी मार्केट में भी एक मजबूत और काबिल एतमाद ऑप्शन है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर तैयार किया है और ये हमारी मकामी अस्करी हवाबाजी की महारत का आकाश है। JF-17 ब्लॉक 3 इस त्यारे का जदीद तरीन मॉडल है और इसे 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह त्यारा पुराने त्यारों F-16 से ज्यादा जदीद है और 5वीं जनरेशन के त्यारों के सलाहियतों के करीब है। ये त्यारा एडवांस रडार और लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेस है, जो इसे किसी भी किस्म के जंगी कार्रवाइयों को कामयाबी से अंजाम देने के लिए काबिल बनाता है। JF-17 को पाकिस्तान फिजाइया ने अपने पुराने तैयारों की जगह लेने के लिए शामिल किया था और आज ये पाकिस्तान की फिजाई दिफाई लाइन की रीढ़ की हड्डी है। JF-17 थंडर ने अपनी जंगी सलाहियतें सिर्फ नुमाइशों में नहीं बल्कि असल मैदान जंग में भी साबित की हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। त्यारे ने रिवायती हरीफ भारत के साथ 2019 और हालिया 2025 के तनाजात के दौरान अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को साबित किया है। ISPR ने बताया कि मई के तनाजे के दौरान JF-17 के सुपरसोनिक मिसाइल ने भारत के जदीद S-400 मिसाइल सिस्टम को अदमपुर में तबाह कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा दिफाई कारनामा था क्योंकि S-400 को एक नाकाबिल शिकस्त दिफाई निजाम समझा जाता था। 2019 में बालाकोट पर इंडियन स्ट्राइक्स के जवाब में JF-17 को पाकिस्तानी फिजाई हदूद से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फिजाई हमले करने के लिए भी कामयाबी से इस्तेमाल किया गया था। दुबई एयर शो के मौके पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कई अहम मुलाकातें की जो हमारी फिजाइया की जदीदियत और बैनुल अक़वामी ताउन के लिए अहम है। एयर चीफ ने UAE के डिफेंस अंडर सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल पायलट इब्राहिम नासिरुल अलवी और एयर फोर्स एंड डिफेंस कमांडर मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शम्सी समेत कई दोस्त ममालिक के फिजाई सरबराहान से मुलाकातें की। इन बातचीत में एडवांस ट्रेनिंग उभरती हुई एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में इश्तराक और मुयस्सर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म को बढ़ाने पर जोर दिया गया। UAE की अस्करी क़यादत ने PAF के मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव्स और बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों की तारीफ की और मुश्तरका मशकों, पेशेवराना तबादले और मुस्तकबिल पर मबनी शराकत दारियों के जरिए फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का अज़्म किया। दुबई एयर शो 2025 में JF-17 थंडर ब्लॉक E की नुमाया कारकर्दगी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुआहिदे का हुसूल पाकिस्तान की दिफाई सनत और PAF की अस्करी बरतरी और तकनीकी महारत का एक ताकतवर पैगाम है जो हमारी खुद मुख्तारी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है।
پاکستان کی معیشت اور سفارتی محاذ پر ایک بہت بڑی کامیابی کی خبر۔ یورپی یونین نے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک اور ہماری ایکسپورٹس کا سب سے بڑا گاہک ہے، اس کے ساتھ آج برسلز میں 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ مکمل ہوا۔ اس اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی مشترکہ صدارت پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس نے کی۔ یہ ڈائیلاگ محض ایک رسمی ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان کے معاشی مستقبل، روزگار کی تخلیق اور علاقائی امن کے لیے ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا مقصد ان تمام اہم نکات کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہے جو اس میٹنگ میں زیر بحث آئے، اور یہ جاننا ہے کہ ان سے پاکستان اور ہر پاکستانی کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ یہ ڈائیلاگ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ادارہ جاتی تعلقات کا سب سے بڑا اور اہم پلیٹ فارم ہے۔ اسے آپ سب سے بڑا سفارتی اجلاس کہہ سکتے ہیں، جہاں دونوں فریقین ایک میز پر بیٹھ کر تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس ملاقات کا بنیادی فریم ورک اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان 2019 ہے، جو دونوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سلامتی اور ترقیاتی معاملات پر تعاون کی راہ متعین کرتا ہے۔ یہ اجلاس دراصل دونوں فریقین کو موقع دیتا ہے کہ وہ نہ صرف ماضی کے تعاون کا جائزہ لیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ موجودہ عالمی اور علاقائی حالات میں آئندہ برسوں میں وہ کن شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالس کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کا مقصد حالیہ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے مثبت اثرات کو آگے بڑھانا اور تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جامع جائزہ لینا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لا رہی ہیں اور دنیا کا ایک اہم اقتصادی بلاک ہمارے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں سنجیدہ ہے۔ اس ڈائیلاگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس سے دونوں کے درمیان ایک اعتماد اور مستقل تعاون کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جو مشکل وقت میں دونوں کے کام آتا ہے۔ اس ڈائیلاگ کا سب سے اہم اور بنیادی موضوع تجارت اور سرمایہ کاری رہا، اور اس میں سب سے زیادہ زور جی ایس پی پلس پر دیا گیا۔ یہ وہ اسکیم ہے جس نے پاکستان کی معیشت کو پچھلے کئی سالوں سے سہارا دے رکھا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جی ایس پی پلس کیا ہے۔ یہ ایک ایسا خصوصی تجارتی انتظام ہے کہ جس کے تحت یورپی یونین ایسے ترقی پذیر ممالک کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی زیادہ تر برآمدات کو ڈیوٹی فری، یعنی بغیر کسی ٹیکس کے یورپی منڈیوں میں بھیج سکیں۔ جی ایس پی پلس پاکستان کے لیے کیوں اہم ہے؟ یورپ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور ہماری 30% سے زیادہ برآمدات اسی اسکیم کے تحت یورپ جاتی ہیں۔ یہ ہماری ٹیکسٹائل، چمڑے اور دیگر مصنوعات کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ جی ایس پی پلس پائیدار نمو، برآمدات کے تنوع اور سب سے اہم روزگار کی تخلیق اور معاشی مواقع کے لیے ایک کلیدی عنصر ہے۔ جب ہماری فیکٹریوں کا مال زیادہ بکتا ہے تو وہ زیادہ مزدور رکھتے ہیں، جس سے ہمارے ملک میں بے روزگاری کم ہوتی ہے۔ اس اسکیم کے بدلے پاکستان کو رضاکارانہ طور پر انسانی اور شہری حقوق سے متعلق 27 بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یورپ کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے ملک میں اچھی حکمرانی اور انسانی حقوق کو بھی بہتر بنانا پڑتا ہے۔ یوں یہ اسکیم ہمیں نہ صرف معاشی بلکہ اخلاقی طور پر بھی بہتر بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بھی ڈائیلاگ کا ایک اہم حصہ تھا۔ یورپی یونین نے پاکستان میں پہلے ہی بہت بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور دونوں فریقین اس تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس وقت 300 سے زیادہ یورپی یونین کی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں نہ صرف ہمارے لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور بہتر انتظامی مہارتیں بھی لاتی ہیں، جو ہمارے مقامی صنعت کاروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ یورپین انویسٹمنٹ بینک جیسے یورپی ادارے پاکستان کے واٹر سیکٹر، پانی کے منصوبوں، صفائی اور انرجی سیکٹر کے بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرتی ہے اور عام آدمی کی زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ دونوں فریقین نے آنے والے برسوں میں تعلیم، ہجرت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے ہمارے نوجوان کو بین الاقوامی سطح پر تربیت حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ یہ ڈائیلاگ صرف پاکستان اور اس کے باہمی تعلقات تک محدود نہیں تھا، بلکہ دونوں فریقین نے عالمی سطح پر بھی امن اور استحکام پر بات چیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ای یو رہنماؤں کے ساتھ جنوبی ایشیا، افغانستان، مشرق وسطیٰ اور وسیع تر جیو پولیٹیکل صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ پاکستان کے لیے اہم ہے
کیونکہ اس نے دنیا کے بڑے بلاک کو ہمارے علاقے کے مسائل اور ہماری رائے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ دونوں نے سب سے بڑے عالمی چیلنج ماحولیاتی تبدیلی پر بھی ہم آہنگی سے کام کرنے پر زور دیا۔ چونکہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جیسے سیلاب اور خشک سالی، اس لیے یورپی یونین سے ٹیکنالوجی اور مالی امداد حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دونوں اطراف نے امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا، جو اس بات کی علامات ہے کہ پاکستان کو خطے میں ایک ذمہ دار اور اہم ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اختتامی بیان میں دونوں فریقین نے اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان کے تحت تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور آئندہ برسوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے ٹھوس راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی، بلکہ آنے والے سالوں کے لیے ایک باقاعدہ لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے۔ یہ 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے نہ صرف 30 بلین سے زائد مالیت کے ایکسپورٹ کا دروازہ کھلا رہے گا، بلکہ ملک میں یورپی سرمایہ کاری بڑھے گی، جس سے نئی نوکریاں پیدا ہوں گی اور ہمارے ملک کو جدید ٹیکنالوجی اور ترقیاتی امداد حاصل ہوگی۔ یورپ کے ساتھ مضبوط اور ادارہ جاتی تعلقات کا مطلب ہے پاکستان کے لیے ایک مضبوط معاشی اور محفوظ مستقبل۔ پاکستان کی دفاعی اور ہوابازی کی صنعت نے عالمی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سرحدوں پر تجارتی بندش کی مربوط حکمت عملی کو تجزیہ کاروں نے ایک نہایت اہم اور دوررس فیصلہ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کسی رد عمل کا نتیجہ نہیں، بلکہ ملک کے تجارتی نظام کی اصلاح، قومی سلامتی، معاشی بقا اور ریاستی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ یہ فیصلہ دراصل اسمگلنگ، منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور دہشت گردی کے راستے مستقل طور پر بند کرنے کا ایک بڑا اقدام ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس تجارتی بندش سے سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہو رہا ہے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے معاشی، سماجی اور ریاستی طور پر بہت بھاری ثابت ہوا ہے۔ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ افغانستان کی 70 سے 80% تجارت پاکستان کی سڑکوں اور بندرگاہوں پر منحصر ہے۔ طور خم سرحد کی بندش سے صرف ایک ماہ میں افغانستان کو $45 ملین کا نقصان ہوا اور چند ہفتوں میں تمام سرحدوں سے مجموعی نقصان $200 ملین سے تجاوز کر گیا۔ اس بندش کے باعث 5000 سے زائد ٹرک سرحدوں پر پھنسے رہے، جس سے افغان فصلیں اور پھل جو پاکستانی منڈی کے انتظار میں تھے ضائع ہو گئے۔ افغانستان کے لیے وسطی ایشیائی ملک یا ایران کے راستے سامان پہنچانے کی تجارتی لاگت 50 سے 60% بڑھ گئی ہے اور ہر کنٹینر پر $2500 اضافی کرایہ لگ رہا ہے۔ یہ متبادل راستے سست، مہنگے اور غیر محفوظ ہیں اور افغانستان کی کمزور معیشت یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اسمگلنگ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو ہر سال کئی کھربوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا۔ حقائق کے مطابق پاکستان کو ہر سال 3.4 کھرب روپے کا نقصان صرف اسمگلنگ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تجزیہ کاروں نے نشاندہی کی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر آنے والا تقریباً 1 کھرب روپے کا سامان غیر قانونی طریقوں سے پاکستان میں واپس آ جاتا تھا، جو ملک کو اضافی معاشی نقصان پہنچاتا تھا۔ تجزیہ کاروں کے تبصرے کے مطابق افغانستان سے تجارتی بندش کا عام پاکستانی کی زندگی پر تقریباً کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں سے اسمگل ہو کر آنے والا سامان بنیادی اشیاء ضرورت نہیں بلکہ لگژری سامان تھا۔ تجزیہ کاروں کا متفقہ موقف ہے کہ یہ فیصلہ 5 سے 10 سال میں پاکستان کو واضح معاشی اور امن و امان کے فوائد دے گا۔ اس فیصلے سے ریاستی رٹ مستحکم ہوگی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا راستہ بند ہوگا۔ اس وقت گیند افغان طالبان کی کورٹ میں ہے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردوں کو تحفظ دیں گے اور معاشی بدحالی کو دعوت دیں گے یا پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی کے سفر میں شامل ہوں گے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ اب وہ دہشت گردی کی قیمت پر تجارت یا قومی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگائے گا۔